वनुसल्ली वनुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन रसूलिहिल नबिय्यिल अमीनिल मकीनिल हनीनिल करीमिर रऊफुर रहीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वाजिबुल एहतराम साथियों, अल्लाह ताला का बेपनाह लुत्फ़ व करम और उसका एहसान अज़ीम है कि जिसकी तौफ़ीक से हम उसके ज़िक्र के लिए उसके घर में जमा हैं। आज हम अल्लाह की तौफ़ीक से 8वें पारे में सूरा अल इनाम की आयत नंबर 113 जिससे अपने सबक का आगाज़ करेंगे। अल्लाह करीम ने इरशाद फरमाया, वलितस्ग़ा इलैहि अफ़इदतुल लज़ीना ला युमिनून बिल आखिरति वलियर्दुहु वलियक़्तरिफ़ू वमा हुम मुक़्तरिफ़ून। और इसलिए कि इन लोगों के दिल इस फ़रेब की तरफ माइल हो जाएं जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते, और ये कि वो उसे पसंद करने लगें, और ये भी कि वो उन्हें उन बदअमालियों का इर्तिकाब करने लगें जिनके वो ख़ुद मुर्तकब हो रहे। ये आया मुबारका जो पिछला हमने मज़मून आयत नंबर 111 और 12 में जो बात की थी, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह करीम ने ये कहा, क्या मेरे महबूब, ये जो लोग आपकी बातों पर यकीन नहीं करते, मानते नहीं, सरकशी करते हैं, और ये कि शैतान सिफत लोग जो पाए जाते हैं, तो मेरे महबूब ये फ़कत आपके साथ ही ये मामला नहीं, हर दौर में हर नबी के वक़्त में ये खैर और शर का मामला जो है हर नबी के साथ रहा। तो कल हमने इस पर जो गुफ्तगू की थी, बात यहाँ हमने छोड़ी थी कि अल्लाह करीम ने जो खैर और शर का मामला बनाया, ये शैतान को जो पैदा किया, ये इंसान के इम्तिहान के लिए। अगर सारे का सारा खैर ही होता, जो अल्लाह ने फरमाया कि मैं अगर रोकना चाहता इसे तो जबरन रोक लेता, लेकिन मैं जबरन रोकना नहीं चाहता, बुराई को, बुरे को जबरन रोकना नहीं चाहता। इसलिए आप मेरे महबूब, आप भी इनको छोड़ दें, जिस हाल में ये हैं इस हाल पर इनको छोड़ दें, क्योंकि जब जबर मैं नहीं करना चाहता तो आप भी जबर ना करें। ईमान का जो मामला है वो है ही इंसान की अपनी मर्जी पर रब्बे करीम ने छोड़ दिया। तो ये अल्लाह फरमाते हैं कि ये जो शर का मामला खैर के साथ चलता है, और ये जो शैतान इंसान के दिलों में वसवसा डालता है, वो जिन्नों में से हो या इंसानों में से, ये शयातीन जो है इंसान के दिल में वसवसा डालते हैं, ये इस सबब से कि उन लोगों के दिल इस फरेब की तरफ माइल हो जाएं। किन लोगों के? जो लोग गुमराह हैं, जो सरकश हैं। मैंने कल जो बात की थी कि जिनकी तबीयतों का मेलान जो है बुराई की तरफ है। दो तरह के तबकात मुआशरे में पाए जाते हैं ना। एक वो लोग होते हैं जो अच्छाई करना चाहते हैं, अंदर से अच्छे होते हैं, जब भी उनको मौका मिलता है वो अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं, कभी कामयाब हो जाते हैं, कभी कामयाब नहीं होते, लेकिन उनका अंदर जो होता है उसके अंदर हमेशा अच्छाई करने का जो है ना रुझान रहता है। और दूसरा तबका वो होता है जो अंदर से बुरे होते हैं, चाहे ज़ाहरन दाढ़ी भी हो, टोपी भी हो, हर साल उम्रा भी करके हैं, लेकिन अंदर जो खबासत होती है ना इंसान के अंदर, उसको जब भी मौका मिलेगा, जब कभी उसको ऐसा को माहौल मिलेगा, वो बुराई करने से बाज नहीं आएगा। तो ये दोनों तरह की जो कुव्वतें हैं खैर और शर की, ये इंसान के साथ लगी हुई, हर इंसान के साथ लगी। और जो फरिश्ता सिफत इंसान होता है, उस पर जो फरिश्ते सिफत उसका हमजाद है वो गालिब होता है, वो उसको नेकी की तलकीन करता रहता है, और अच्छे मिलान वाला आदमी हमेशा नेकी का रास्ता जो है वो तलाश करता रहता है, मुतलाश ही रहता है। और इसी तरह बुराई के मिलान रखने वाला बंदा, वो हमेशा, देखिए आपकी सोसाइटी में जो लोग जिस तबके से उनकी मोहब्बत होगी वैसे ही मजलिस तलाश करेंगे। एक अच्छा आदमी है, अच्छी तबीयत रखने वाला, अच्छा मिलान रखने वाला, वो हमेशा अच्छी मजलिस ढूंढेगा। यार कहाँ पर लोग बैठे हैं जहाँ पर अल्लाह का जिक्र करने वाले हैं, अल्लाह के रसूल के जिक्र करने वाले हैं,
محفل ذکر میں جائیں گے، محفل نعت میں جائیں گے، درس قرآن میں جائیں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اچھا ملان رکھتے ہیں، جن کا تعلق دین کے ساتھ، جن کے اندر اللہ کریم نے خیر کا جذبہ ڈال رکھا۔ اور جو برے لوگ ہیں، یہ سارے تہوار جو ہماری زندگیوں میں آتے ہیں، ابھی رمضان گزرا، ریسنٹلی رمضان گزرا، تو اگر سارے پاکستان کے مسلمان جو ہیں، اگر وہ سارے ہی روزے رکھیں اور سارے ہی نماز پڑھیں اور اگر سارے ہی تراویحاں پڑھیں، تو کیا آپ کو ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں نئی مسجدیں آباد کرنی پڑ جائیں، بنانی پڑ جائیں۔ لیکن اس کا سبب یہی ہے کہ ہمارے درمیان ہی وہ لوگ موجود ہیں جو ہیں تو ایمان والے، لیکن جن کے اندر نیکی کا میلان نہیں پایا جاتا، نیکی کا رجحان نہیں پایا جاتا۔ ایسے لوگ ہیں جن پر شیطان کام کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہمزاد جڑا ہوا ہے وہ شیطان ہے، وہ شیطان ہے۔ اور جو اچھے لوگ ہیں ان کے ساتھ جن کا ہمزاد جڑا ہوا ہے وہ فرشتہ ہے، یا فرشتہ صفت ہے۔ دو قسم کی ارواح دنیا میں آتی ہے نا، ایک کو آپ بد روح کہتے ہیں، روح خبیثہ، اور ایک روح مطہرہ ہے۔ تو دونوں ہی فیکٹر جو ہیں وہ انسان پر کار فرما رہتے ہیں، ایک انسان پر۔ اب جیسی انسان کی طبیعت ہوگی ویسا وہ عمل کرتا چلا جائے گا۔ یہ بات اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ جو گمراہی کی طرف چلے گے، سرکشی کی طرف چلے گے، یہ امتحان کے لیے ہی میں نے سارا بندوبست کیا۔ ان کا اپنا ملان یہ تھا کہ وہ دین قبول نہیں کرنا چاہتے، ان کا اپنا اندر جو تھا وہ یہ چاہتا ہی نہیں تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو مانا جائے، حالانکہ وہ جانتے تھے کہ یہ رسول حق ہیں، یہ جو قرآن آیا ہے یہ اللہ کی ہی کتاب ہے، لیکن چونکہ اندر ان کے خباثت تھی، اندر ان کے شیطان تھا، اس لیے وہ ظاہراً جانتے بوجھتے ہوئے اس بات کو قبول کرنے کے لیے تیار نہ تھے۔ اللہ فرماتا ہے یہ سارے کا سارا بندوبست جو کیا ہوا ہے یہ اچھے بندے کی اچھائی کے لیے اور برے بندے کی برائی کو علیحدہ کرنے کے لیے کیا گیا، تاکہ برائی کرنے والے بندے پر شیطان کام کرے اور اس کے سبب سے اس کو سزا قیامت کے دن دی جائے اور دوزخ کو بھرا جائے، اور برے بندے اچھے بندے پر اگر برے بندہ وار کرے، شیطان ہو یا انسان ہو، اور وہ اسے بچے اور نیکی کی طرف اس کا رجحان رہے، تو اس کے سبب سے قیامت کے دن اس کے ساتھ خیر کا معاملہ کیا جائے اور اس کے فضائل میں بلندی دی جائے، اس کو اجر عطا کیا جائے۔ تو یہ سارے معاملے اللہ فرماتا ہے۔ اب دوسری بات جو رب کریم نے اس آیہ مبارکہ میں کی، وہ کون لوگ ہیں ان کا تعارف بھی کرایا جو اس برائی کی طرف جانا چاہتے ہیں، یا جن کی طبیعتیں اس میلان میں مبتلا ہیں۔ اس معاملے میں اللہ نے فرمایا وہ لوگ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے۔ یہ ایک بڑا باریک نقطہ ہے، یاد رکھیے گا، جس کو اللہ کریم نے قرآن کریم کے شروع میں وہاں سے کیا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بالآخرۃ ھم یوقنون، جو ایمان رکھتے ہیں اس بات پر کہ آخرت ہونی ہے، آخرت ہونی ہے۔ یہاں بھی اللہ نے وہ بات کی کہ وہ لوگ جو ہیں اس شیطان کے جانسے میں آئیں گے، اس دنیا پرستی کی، اس مادہ پرستی کی گیم میں وہ انوالو وہ لوگ ہوں گے جن کا آخرت پر ایمان نہ ہوگا۔ جھوٹ وہ بولے گا جس کو اس بات کا یقین نہیں ہے کہ میں نے اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے۔ چوری وہ کرے گا جس کو یہ خوف نہ ہوگا کہ میرا محاسبہ کیا جائے گا۔ دودھ میں ملاوٹ کرے گا، چینی میں ملاوٹ کرے گا، ذخیرہ اندوزی کرے گا، مہنگائی کرے گا، جھوٹ بولے گا، غیبت کرے گا، ظلم کرے گا، جو کچھ بھی انسان فریب کرے گا دنیا میں، کون کرے گا؟ وہ کرے گا جس کو اس بات پر یقین نہیں ہے کہ اس نے رب کریم کے سامنے کھڑا ہونا، اور جو اللہ کے سامنے کھڑا ہونے کا تصور دل میں باندھ لے اور یہ خیال کر رہے کہ یار سارا زمانہ مجھے دیکھے یا نہ دیکھے، کوئی آنکھ مجھے دیکھنے والی نہ ہو، کوئی کیمرہ میرے اوپر نصب نہ کیا گیا ہو، لیکن اللہ تو یہ کہتا ہے کہ میں دیکھتا بھی ہوں اور میں سنتا بھی ہوں، اور میں بڑا باریک بین ہوں، بڑا باریک بین ہوں۔ تو جب انسان اس عقیدے پر آ کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ کوئی نہ دیکھے لیکن وہ ذات مجھے ہمہ وقت دیکھنے والی ہے، تو پھر ایسا بندہ آپ گمان کر سکتے ہیں کہ وہ کوئی برائی کرے۔ یہ آپ جائیں نا، سڑک پر جائیں اور چوک میں کیمرے لگے ہوں، جس چوک میں کیمرے لگے ہوں نا، جس چوک میں گورنمنٹ کے کیمرے لگے ہوں، وہاں پر کوئی اوور سپیڈ نہیں گزرتا، وہاں سے کوئی اشارہ کراس کرنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس کو خبر ہے کہ اگر میں نے یہاں پر اشارہ کراس کیا تو میرا چلان ہو جائے گا، میں پکڑا جاؤں گا۔ یہ یقین ہے انسان کا۔ جب اس بات پر انسان کو یقین ہوگا کہ جب میں جو بھی گناہ کروں گا، جو بھی زیادتی کروں گا، وہ میرا ذات اوپر جو بیٹھی ہے مجھے دیکھ رہی ہے، میں پکڑا جاؤں گا، مجھے سزا ہوگی، مجھے جرمانہ ہوگا، پھر آپ بھلے مجھے بتائیں کوئی شخص ایسا ہوگا اتنا بڑا سرکش ہو جائے کہ یہ جانتے ہوئے کہ مولا مجھے دیکھ رہا ہے پھر بھی گناہ کرے؟ نہیں کرتا۔
تو جب تک انسان پر یہ غلبہ نہ ہو جائے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، یا آخرت کا معاملہ کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا، آخرت اسی کو کہتے ہیں نا جی، یہ دنیا ختم ہوگی، حساب و کتاب کے لیے مجھے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ جب انسان اس تصور میں پختہ ہو جائے تو ہر قسم کی برائی سے بچنے کی کوشش کرے گا، اور جب انسان کوشش کرتا ہے تو اللہ پھر اس کی مدد کرتا ہے، اللہ اس کی، یاد رکھیے گا جب انسان خیر کی طرف اپنے قدم بڑھاتا ہے تو رب کریم اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اللہ کریم اس کا ساتھی بن جاتا ہے، اور جب انسان برائی کی طرف قدم بڑھاتا ہے تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ پھر سفر دونوں کا چلتا ہے، دونوں ہی چلتے ہیں، اور ساتھ ایک کی طرف رحمان چل رہا ہے، ایک کی طرف شیطان چل رہا ہے، اور شیطان کا ٹھکانہ تو رب کریم نے بتا دیا کہ یہ خود بھی جہنم میں جائے گا اور جو اس کے ساتھ ہوگا وہ بھی جہنم میں جائے گا۔ تو اللہ کریم نے اختیار دے دیا انسان کو، اور یہ بات جو اللہ کریم قرآن کریم آپ پورا پڑھتا چلا جائے نا تو آپ کو طرح طرح انسانوں کو اللہ کریم بیان کو بدل بدل کر، احوال کو بدل بدل کر، بات کو بدل بدل کر، انداز کو بدل بدل کر یہ بات سمجھا رہا ہے کہ بندے اس بات کو اپنے دل میں جاں گزی کر لے کہ تو جہاں بھی گھومتا پھرے، ایک دن ایسا آنا ہے کہ جب تم نے میرے پاس آنا ہے اور میں سارا کچھ تیری آنکھوں کے سامنے کھول کر رکھ دوں۔ اس کا نام ہے آخرت پر یقین رکھنا۔ تو اللہ نے فرمایا جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے وہ شیطان کے بہکاوے میں آئیں گے اور وہ سارے معاملات زندگی کے غلط کریں گے، اور کیا کریں گے؟ وہ جو بدعمالیاں کریں گے، وہ جو برے کام کریں گے، وہ اس کو پسند کرنے لگ جائیں گے۔ یہ انسان کی برائی، ایک ہوتا ہے برا عمل کرنا، صاحب نہ چاہتے ہوئے ہو جانا، زندگی میں ہر انسان سے ہو جاتے ہیں، نیک پارسا لوگ بھی برائیاں کر جاتے ہیں، یہ اتنی بڑی بات نہیں، گناہ ہو جانا کوئی بڑی بات نہیں، گناہ پر اکڑ جانا یا گناہ کو جسٹیفائی کرنا یا گناہ کو پسند کرنے لگ جانا۔ بھائی زندگی کے معاملات میں، جوانی میں، لڑک پن میں انسان بڑا کچھ کرتا ہے، بڑا کچھ کرتا ہے، لیکن وہ ناسمجھی میں ہوتا ہے۔ اگر انسان کو سمجھ آ جائے، میں نے زندگی کسی معاملے میں، اگر مثال کے طور پر میں کسی محفل میں بیٹھا دوستوں کے ساتھ، میں نے کوئی برا عمل کر لیا، پہلے شراب ہی پی لیا، جوا ہی کھیل لیا، شرط لگا لی، کیرم پہ لگا لی، لوڈو پہ لگا لی، جو بھی برا عمل کیا تھا تو برا عمل نا میں نے کر لیا، لیکن مجھے علم نہ تھا، لیکن جب وہ مجھے علم ہوا میں نے معافی مانگ لی اللہ سے، تو وہ میرا گناہ اللہ کہتا ہے میں دھو دوں گا، صاف کر دوں گا۔ یہ ہے ایک پہلو۔ دوسرا جس بات کو اللہ کریم پر بیان فرما رہے ہیں کہ وہ پسند کرنے لگیں، برا عمل کیا اور وہ دل کو اچھا لگنا شروع ہو گیا، پھر اس کو چھوڑنے کا خیال ہی نہیں آیا، اور انسان اس پر قدم با قدم اس پر بڑھتا چلا گیا، اور اخیر اس کا ٹھکانہ کیا ہے؟ جو بندہ برائی کو چھوڑتا نہیں، توبہ نہیں کرتا، اللہ سے معافی نہیں مانگتا، اور اس کو اپنی پسند بنا لیتا ہے، اپنا مشغلہ بنا لیتا ہے، اور اسی بد اعمالی کا ارتکاب کرتا چلا جاتا ہے کنٹینیوٹلی، رکتا نہیں کہیں پر، تو اس کا ٹھکانہ رب کریم نے بتا دیا کہ اب تیری منزل جو ہے وہ جہنم ہے، اس کے علاوہ تیرا کوئی اور ٹھکانہ نہیں ہے۔ تو یہ صاف اللہ کریم نے فرما دیا کہ یہ وہ لوگ ہیں میرے محبوب، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، جن کو تیری بات سمجھ نہیں نہ آ رہی، جو تجھ کو کہتے ہیں کہ یہ خود سے گڑی ہوئی کتاب اس نے لکھ لی ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ، جو خود کہتے ہیں کہ یہ پتہ نہیں کیا شاعرانہ گفتگو کرتا ہے، کبھی آپ کو استغفر اللہ نعوذ باللہ مجنون کہتے ہیں، میرے محبوب قصور تیرا نہیں ہے، قصور ان کا ہے کہ میں نے ان کے دلوں کو پھیر رکھا ہے، اس سبب سے یہ کہ اعتراض کرتے ہیں تیری ذات پر، تیری ذات پر اعتراض کرتے ہیں، لہٰذا میں نے ان کے دلوں کو پھیر دیا، اب قیامت تک یہ جو مرضی کرتے پھریں، کبھی ان کے لیے میں نے ہدایت کا دروازہ کھولنا ہی نہیں ہے۔ یہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شیطان کے غلبے میں چلے گئے۔ اب یہ جو برائی بھی کرتے ہیں یہ اس کو پسند کر کے کرتے ہیں، یعنی کہ انسان تصور ہی باندھ لے کہ جو میں کر رہا ہوں یہ ٹھیک ہے۔ یہ سب سے بڑے انسان کی بدبختی ہوتی ہے کہ انسان کوئی برائی کا راستہ اختیار کرے یا غلط عقیدے پر ہو اور اکڑ جائے کہ نہیں میں ہی حق پر ہوں، میں ہی حق پر ہوں۔ جب یہاں اس مقام پر انسان آ کر کھڑا ہو جاتا ہے نا کہ میں حق پر ہوں باقی سارے ناحق ہیں، یہ انسان کی بربادی کے لیے اتنا ہی کافی ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو بندہ کہے میں ٹھیک ہوں باقی سارے غلط ہیں۔ اس بات کو نگیٹ کر رہا ہے اللہ کریم کہ بھلے جس عقیدے پر ہیں انہوں نے اس کو تسلیم کر لیا کہ ہم حق پر ہیں، لیکن حق کیا ہے؟ حق تو اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے، حق اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ہے۔ اللہ یہ فرماتا ہے کہ محبوب تجھے چھوڑ کر اور ساتھ مجھے چھوڑ کر یہ جو مرضی کرتے پھریں کبھی یہ کامیاب نہیں ہو سکتے، اور یہ بار بار اپنی زندگیوں میں یہ برے مال کرتے رہیں گے۔ سبب یہ ہے کہ میں نے ان کا دامن چھوڑ دیا یا انہوں نے میرا دامن چھوڑ دیا۔
تو انسان کی تباہی وہاں سے شروع ہوتی ہے میرے دوستوں، میرے بھائیوں، جب بندہ اللہ اور اللہ کے رسول کے دامن کو چھوڑ دے، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر لے، اللہ کے رسول کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر لے، اللہ کی اس دی ہوئی کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو ختم کر لے، تو جب بندہ اللہ کو چھوڑتا ہے، اللہ کے رسول کو چھوڑتا ہے، اللہ کی اس کتاب کو چھوڑتا ہے، تو پھر بندہ در بدر بھٹکتا ہے۔ اور جیسے ہی یہ ایک حصار ہے، یاد رکھیے گا، یہ ایمان کا، اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ محبت کا، اس قرآن کے ساتھ تعلق کا ایک حصار ہے جس نے انسان کو محفوظ کر رکھا ہے برائیوں سے۔ جب انسان اس حصار سے باہر نکلتا ہے تو وہ باہر کھڑا ہے، وہ سارے ہتھیار پکڑ کر کھڑا ہے، جس نے قسم کھائی تھی کہ مولا میں نہیں چھوڑوں گا ان کو، وہ ساتھ ہی کھڑا ہے۔ جیسے ہی آپ اس حد سے باہر نکلتے ہیں وہ آپ کو گلے لگا لیتا ہے اور پھر پلٹ کر کبھی آپ کو اس طرف آنے کے لیے موقع ہی نہیں دیتا۔ تو لہٰذا انسان کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ بندہ اس حصار سے باہر ہی نہ نکلے۔ یہ جو اللہ نے آپ کو مہیا کیا ہے نا، اپنی محبت، اپنے رسول کی محبت اور اپنی کتاب کی محبت، بھائی بھلے چھوٹے موٹے گناہ انسان میں زندگی میں ہوتے رہتے ہیں، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ولی بن جائیں، نہیں، اس کے ساتھ تعلق نہ توڑیں، اللہ کے ساتھ تعلق نہ توڑیں، اللہ کے رسول کے ساتھ تعلق نہ توڑیں، اس حصار سے باہر نہ نکلیں۔ یہ جو میگنیٹ فیلڈ اسلام نے آپ کو مہیا کی ہے نا، اس سے باہر نہ نکلیں، آپ کا دشمن باہر کھڑا ہے، تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ بندہ اپنا تعلق بنائے رکھے اللہ کے ساتھ، اللہ کے رسول کے ساتھ، اس کتاب کے ساتھ۔ اور تعلق بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ کم از کم بندہ 5 وقت آ کر اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہو جائے۔ پھر جب اللہ کے سامنے بندہ اپنے آپ کو پیش کر دیتا ہے تو ایک تعلق ڈیولپ رہتا ہے بندے کے ساتھ، پھر اللہ کی نگاہ میں رہتا ہے۔ جب بندہ اللہ سے مانگتا رہتا ہے تو پھر اللہ بھی اس کو عطا کرتا رہتا ہے۔ باقی اس کی خالصیت پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ کس نیت سے مانگتا ہے، کتنا خالص مانگتا ہے۔ جتنی خالصیت اس کے مانگنے میں ہوگی اس قدر اللہ فضل اس پر زیادہ کرتا چلا جائے گا۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کے در پر آ کر کو مانگے تو وہ دے نہ، وہ دے نہ، جھوٹے ہی بے شک منہ بنا کر ہی کیوں نہ آ جائے، جھوٹے منہ سے ہی آ جائے، لیکن وہ در اتنا سخی ہے کہ وہ ایسے آنے والے کو بھی کبھی خالی نہیں موڑتا۔ لہٰذا کوشش یہ کرنی چاہیے اپنی زندگیوں میں سے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ اور اللہ کی دی اس کتاب کے ساتھ اپنے تعلق کو نہ ٹوٹنے دے۔ زندگی میں جو کچھ کر سکتے ہیں نیک اعمال وہ کرتے چلے جائیں، لیکن کم از کم جو بات ہے، اگر آپ کا اس کے ساتھ تعلق ٹوٹ گیا اور آپ کا یقین جاتا رہا کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو پھر دنیا میں بھی تباہی ہے آپ کے لیے اور آخرت میں بھی ہلاکت کے سوا انسان کا نصیب اور کچھ نہیں ہے۔ لہذا اس بات کو اپنے اندر جاں گزی کر لے، بٹھا لیں کہ میں نے اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے۔ تو پھر انسان ہمیشہ یاد رکھیے، جب انسان اپنا محاسبہ خود کر لے، اپنا محتسب خود بن جائے، حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی، بستر پہ جانے سے پہلے اپنا حساب کر کے سویا کر۔ ہر روز بستر پہ جانے سے پہلے اپنا حساب کر کے سویا کر۔ اگر یہی طریقہ ہم بھی اڈاپٹ کر لیں کہ بستر پہ جانے سے پہلے سوچ لیں کہ میں نے آج کیا کیا ہے، کیا نمازیں میں نے اپنی 5 پوری کی ہیں، نہیں کی نا تو پوری کر لیں، بھلے قضا کر کے ہی پڑھ لیں، اپنے پہ قرض نہ رہنے دیں۔ اجر کم ملے گا، ثواب کم ملے گا، کوئی بات نہیں، لیکن آپ کے نامہ مال میں 5 لکھ گئی نا، وہ خانہ خالی نہ رہا، پوری کر لیں۔ کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو معافی مانگ لیں، کسی کا اگر حق کھایا ہے تو لوٹا دیں۔ یہ محاسبہ آپ اپنا خود کر لیں، یہ اچھا ہے۔ اتنی بڑی نصیحت تاجدار کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ یہ اچھا ہے اس حساب و کتاب سے کہ بندہ ہر روز اپنا حساب کر لے۔ جب بندہ یہاں حساب کر کے باقی کو کمی کجی رہ جائے گی نا انسان کی، تو وہ معاف کرنے والا ہے۔ لیکن اگر بندہ ہو ہی سرکش جائے، جیسے شیطان ہو گیا تھا، ابلیس ہو گیا تھا، تو شیطان اور ابلیس کے لیے جو اللہ نے ٹھکانہ رکھا ہے وہ جہنم کے سوا کوئی اور نہیں ہے۔ گناہ گاروں کے لیے اللہ نے بڑے راستے رکھے ہوئے ہیں۔ وہ کہتا ہے تو نے گناہ کیے، کوئی بات نہیں، گناہ گار تو ہے ہی، میں نے پیدا کیے ہیں، بس رو گڑگڑا میرے سامنے توبہ کر لے، میں تیرے گناہ معاف کر دوں گا۔ ظلم ہو گیا، زیادتی کر بیٹھے، کوئی بات نہیں، مجھ سے معافی مانگ لو، میں معاف کر دوں گا۔ لیکن سرکشی پہ نہ اتریا کہ باز ہی نہ آئے، انسان رکے ہی نہ، مانے ہی نہ۔ تو لہٰذا یہ رویہ جو ہے نا، جو ہمارے معاشرے میں آج کل ضرورت سے زیادہ پھیل چکا ہے کہ ہم سرکش ہو چکے ہیں۔ ہماری زیادہ تعداد جو ہے ایمان والوں کی، جن کو ہم کہا جاتا ہے مسلمان، یہ سرکش ہو چکے ہیں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کی بات ماننے کے لیے تیار، اپنی مساجد میں حاضری دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ معاملہ کیا ہے۔ لہٰذا کوشش کرنی چاہیے، اپنے تئیں اپنے دوستوں کو بھی پیغام دیا کریں،
کہ یار جتنا ہو سکتا ہے جانا اس کے پاس ہے، جتنی لمبی بھی انسان زندگی بسر کر لے، جو مرضی دنیا میں کما لے، ایک دن ایسا آنا ہے کہ ہم نے اس کے سامنے جانا ہے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اپنے باپ کو دفنایا، آپ نے اپنے ہاتھوں سے اپنے باپوں کو دفنایا ہوگا، انہیں اپنے باپوں کو دفنایا، تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا، رکنا یہاں کوئی ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں آیا، ہمیشہ ذات اسی کی قائم و دائم رہے گی۔ لہٰذا قبل اس کے کہ ہماری اس کے سامنے جا کر پیشی ہو، اپنا محاسبہ انسان کو خود کر لینا چاہیے۔ یہ معاملہ آسان ہے کہ بندے کا لین دین جو کچھ بھی ہے، کمی کجی، خیر شر، اچھائی برائی، دنیا میں جو ہے وہ دنیا میں ہی انسان صاف کر لے، تاکہ جب رب کریم کے سامنے آخرت میں پیش ہو تو اس کے نامہ اعمال میں اگر نیکیاں نہ نکلیں تو کم از کم برائیاں بھی تو نہ نکلیں، پھر اس کے فضل پر معاملہ۔ اللہ کریم آپ کو مجھے توفیق عطا فرمائے کہ دین مبین کی سمجھ بھی عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔